अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, कैसी हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब फ्रेंड्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। बहुत ही खूबसूरत नावल रम से इश्क तहरीर नूर आसिफ। नेक्स्ट पार्ट इसका रीड करना स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भाभी इस चादर से मुंह ढक लें, नुआ आता ही होगा, निकाह हाँ आता ही होगा। अबीर ने एक ब्लैक शॉल इसकी तरफ बढ़ाई। वो इस वक्त अमीना खानम के कमरे में बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। भाभी आप क्यों खुद को तकलीफ दे रही हैं, वही होता है जो किस्मत में होता है। अबीर ने अब्रिश के घुटने पर हाथ रखते हुए आंखों से कहा। मैंने पूछा मुझे ज़मीन फौजीदारों ने किसके नाम पर लिखा है। अब्रिश अब की बार इस अंदाज में चीखी। ज़रान लाला, अबीर ने धीमे लहजे में बताया। ज़रान का सुनकर अब्रिश को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। हाथ बेख्तियार गाल पर रखा। जहां अभी तक इसके मारे हुए थप्पड़ की तकलीफ वहां पर मौजूद थी। इसकी उंगलियां के निशान बेरहमी से सब थी। वो सिर्फ वही ही नहीं, इसकी जख्मी रूह भी पवस्त हो गई थी। मैं ज़रान से निकाह नहीं करूंगी। अब्रिश सेरे बड़बड़ाते हुए बेड से एक झटके से उठी। बेड से उठने पर जोरदार चक्कर आया। इसने बंद आंखों से दीवार का सहारा लिया। कल सुबह से इसने खाने में कुछ नहीं खाया था। पिछले 6 घंटों से वो जितना रोई थी, इसने जिंदगी में कभी इतने आंसू नहीं बहाए थे। सूजी सुर्ख आंखें, गाल पर भी सूजन वासिया थी। रेड लिपस्टिक से सजे होंठ वो काट काट कर मजीद सुर्ख कर चुकी थी। वो दुल्हन के लिबास में जरूर मौजूद थी, मगर एक दुल्हन नहीं बल्कि तरहम खाने के काबिल लग रही थी। सरान के साथ जिंदगी का सोच सोच कर इसकी दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई। अब इसका साथ इसके लिए घुटन के अलावा कुछ ना था। अब्रिश को दीवार का सहारा देते देखकर अबीर ने इसे थामा। भाभी आप ठीक तो है ना? अबीर ने इसको लरसते वजूद को संभालते परेशानी में पूछा। अबीर प्लीज़ मुझे किसी तरह यहाँ से निकाल दो, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब्रिश ने रोते हुए अबीर के सामने हाथ जोड़े। मैं आपको यहाँ से कैसे बाहर लेके जा सकती हूँ? आपको लगता है यहाँ से निकलना आसान है? पूरी हवेली के इर्द गिर्द गार्ड्स हैं। पहले आप यहाँ से इसलिए आसानी से निकल गई थी क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस वक्त भी रहीम काका दाजी के हुक्म पर आपको इस्लामाबाद छोड़कर ना आते तो आप कभी भी वापस नहीं जा सकती थी। आप इस हवेली की दहलीज तो अबूर कर गई थी, मगर कभी भी आप सवाद से निकल ना सकती। अबीर ने अब्रिश के हाथ थामते से समझाने की बहुत कोशिश की। ठीक है, तुम मुझे फ़ोन तो ला कर दे सकती हो ना, मुझे एक फ़ोन ला दो प्लीज़ अबीर। अब्रिश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। फ़ोन का आप क्या करेंगी? अबीर ने हैरानगी से पूछा। मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी। मैं ज़रान खानज़ादा के नाम FIR दर्ज करवाऊंगी। वो मुझे अगवा करके लाया है। आपको क्या लगता है पुलिस समीउल्लाह खान की हवेली में कदम रख सकेगी? आप फिर यहाँ दाजी और ज़रान भाई की पावर से वाकिफ़ नहीं हैं अभी तक। आप इनकी मंगेतर हैं और वनी में आ रही हैं, इसलिए प्लीज़ अब्रिश मज़ीद अपने लिए मुश्किलात मत खड़ी करो। अबीर ने इसके लरसते सिसकते वजूद पर रहम बड़ी नज़र डालते कहा। वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, अगर कर सकती तो ज़रूर करती। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मगर वो ज़ईम और ताया अबू तो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं ना। मुझे फ़ोन ला दो, मैं ज़ईम को बता देती हूँ। मुझे ज़रान ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है, वह ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अब्रिश ने फिर से अबीर के आगे हाथ जोड़े। भाभी आपको लगता है ज़ईम को खबर नहीं होगी? आपको यहाँ लाने वाले लाला हैं। इसे अच्छी तरह पता होगा आपको लाला ही यहाँ पर लेकर आए हैं, मगर वो कभी यहाँ नहीं आएगा। अगर इसे अपनी जान प्यारी हुई तो वो इधर का रुख नहीं करेगा। प्लीज़ भाभी अपनी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल ना बनाएं। पहले भी आपने अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना चुकी हैं। अबीर ने इस बार अब्रिश को रसानियत से समझाया। इससे ज़्यादा क्या मुश्किल होगी मेरी ज़िंदगी में? अब्रिश ने सिसकी ली। तुम्हारा लाला मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे पता होता मेरे साथ ये सब कुछ होगा, मैं यहाँ कभी कदम न रखती, कभी अमेरिका से पाकिस्तान ना आती। औरत हर जगह पर इतनी मजबूर क्यों है, मुझे समझ नहीं आता।
ابرش منہ پر دونوں ہاتھ رکھتے رو پڑی۔ بھابھی چادر سے خود کو ڈھک لے۔ ابیر نے گہری سانس لیتے بلیک شال ابرش کے وجود پر اچھی طرح لپیٹی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جا کر کہہ دو اپنے لالا سے، ویسے بھی روز روز مرنے سے بہتر ہے میں ایک ہی دفعہ مر جاؤں۔ ابرش نے سائڈ ٹیبل پر پڑا لمب اٹھا کر زمین پر زور سے دے مارا، چادر اتار کر زمین پر پھینک دی۔ زران اسی لمحے اندر داخل ہوا۔ زران نے ابرش کے قدموں میں گری چادر کو دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچے سے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اس کی سرد نظر پر ہچکی لیتی نفرت سے رخ موڑ گئی۔ زران نے اشارے سے ابیر کو کمرے سے نکل جانے کا کہا۔ وہ ابرش کے لرزتے وجود پر ایک نظر ڈالتے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے 5 منٹ میں تمہارا نکاح ہے، مجھے کسی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ زران نے ابرش کے قریب جا کر اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ابرش اس کی بے دردی سے جھٹکا دینے پر اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ دور ہوئی۔ زران کی گرفت بازو پر مزید سخت ہوئی۔ زران نے اس کی سرخ بھیگی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گھاڑتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی مسٹر خانزادے، چاہے تم میری جان کیوں نہ لے لو، ابرش نے زران کی آنکھوں میں دیکھتے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا، مگر اس کے لبوں سے ٹوٹ کر نکلنے والے لفظ اس کے لہجے کی مضبوطی ہونے کی چگلی کھا رہے تھے۔ ابرش اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ سنتے اپنے لب بری طرح کاٹ رہی تھی۔ مقابل کی سرخ آنکھیں ہی اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ساکت کر گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ عقل صحیح سلامت رہے تو چپ چاپ یہ نکاح کر لو، ورنہ اگلے 10 منٹوں تک عقل کو یا تو میں یہاں پیش کر دوں گا یا جان سے مار ڈالوں گا۔ زران نے اس کے بازو پر اپنی برف سی انگلیاں بے دردی سے پوست کرتے اس کی رگوں میں سنسنی دوڑائی۔ عقل کہاں ہے؟ ابرش نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ زران کی بات سنتے اس کی آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ جہاں بھی ہے صحیح سلامت ہے، مگر ضروری نہیں کہ اب وہ سلامت رہے۔ میرے ایک فون کال پر اس کی سانسیں چھن سکتی ہیں۔ زران نے اس کے لیے بے جان ہوتے وجود پر قہربار نظر ڈالتے شفقت سے کہا۔ اس کی بے جان ہوتی حالت اس کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ آج یہ جان نکل جاتی تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ وہ اس کی زندگی موت سے برتر بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابرش نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے بمشکل ہی خود کو سہارا دیا۔ زران نے بے دردی سے اسے بازو کے جھکڑے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ ابرش نے بھیگے چہرے اور سرخ آنکھوں سے ہچکی لیتے ہوئے زران کو دیکھا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ابرش نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، ابھی تو صرف شروعات ہے۔ زران نے اس کی ہچکیوں سے لرزتے وجود پر نظر ڈالتے کاٹ دار لہجے میں کہا، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ابرش بری طرح چہلائی۔ معافی تو تم مانگو گی ہر پل ہر لمحہ، وہ جواباً سکون سے بولا۔ اس کے لہجے سے زیادہ آنکھوں کے سرد پن سے ابرش کے اندر کپ کپی سی دوڑی۔ ابرش نے اپنی آنکھیں میچ کر بہت سے آنسو آرس پر بہائے۔ اپنا چہرہ ڈھک لو، جتنی تم نے اپنی حسن کی نمائش کرنی تھی کر لی، اب اور نہیں۔ اب اپنے جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، تم اپنا چہرہ بھی کسی کو دکھا نہیں سکو گی، وہ اسے بیڈ سے دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ ابرش اوندھے منہ گرتی سسک پڑی۔ وہ اس کے وجود پر سرد اور متوتر نگاہ ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جرگے کے فیصلے کے بعد اسفند سرخ چہرہ دیے کارپوچ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ زرینہ خانم کی پکار پر وہ رکا۔ مورے، یہاں پر آپ کیا کر رہی ہیں؟ اسفند جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ بابر کی موت کے بعد وہ کافی پریشان سی ہو گئی تھی۔ مورے، یہاں بہت سردی ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسفند نے ان کے ٹھنڈے برف ہاتھ تھامے۔ مجھ پر سردی کی شدت نہیں اثر کرے گی، لیکن اگر تم کچھ ہو گیا تو ہم مر جائے گا۔ بابر کے بعد اب تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ ہم نے ایک بیٹے کو تو کھو دیا، اب تمہیں نہیں کھو سکتا۔ اسفند، ہم مر جائے گا، زرینہ خانم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مورے، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہی ہوں، آپ کے پاس۔ اسفند یار خان نے نم آنکھوں سے انہیں اپنے گلے سے لگایا۔ پھر تم کہاں جا رہا تھا؟ ہمارا دل ڈرنے لگا تھا۔ بابر بھی ایسے ہی باہر گیا تھا، پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ زرینہ خانم اسفند کے گلے لگی برا لہجہ دیکھ کر بولی۔ اسفند نے زرینہ خانم کے سر کو چوم کر ان کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ اچھا ہوا اسفند، وہ ابرش تمہارا دلہن نہیں بنا۔
ہم اپنے بیٹے کے قاتل کی بہن کو تمہاری بیوی کبھی بھی برداشت نہ کرتا۔ وہ ہٹ درم لڑکی زران کے ہی قابل ہے، زرینہ خانم نے نفرت سے کہا۔ وہ زرینہ خانم کے لہجے میں زران کے لیے نفرت دیکھ کر چونکا تھا۔ مورے، آپ نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ زران نے بابر کو بہت مارا تھا، کیا ہوا تھا اس دن؟ اسفند نے انہیں ساتھ پوچھا۔ اپنی منگنی والے دن زران نے بابر کو جانوروں کی طرح مارا تھا۔ ہم نے تمہیں صرف یہی بتایا تھا کہ زران نے بابر کو مارا ہے۔ تم نے آگے سے کہا تھا کہ اگر زران نے مارا ہے تو ٹھیک ہی مارا ہوگا۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ہم خاموش ہو گیا۔ ہم تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زران نے بابر کو بہت مارا تھا۔ اس کا غلطی اتنا تھا کہ وہ عبیر سے کوئی بات کرنے اس کے کمرے میں گیا تھا، جس پر زران نے واویلا مچا دیا کہ وہ اس کی بہن کے کمرے میں کیوں گیا۔ امینہ خانم نے اپنی چادر کے کونے سے اپنی بھیگی آنکھوں کے گوشے رگڑے۔ مورے، عبیر تو بابر کے نکاح میں تھی، اتنی سی بات پر زران کیوں مارے گا اسے؟ اسفند نے الجھن بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے نکاح میں ضرور تھی، مگر زران اس نکاح کو نہیں مانتا تھا۔ کتنی مرتبہ وہ تمہاری داجی سے عبیر کے طلاق کے بارے میں وہ بات کر چکا ہے۔ ہم کو پورا یقین ہے بابر کے مرنے کا سب سے زیادہ خوشی اس کی بہن کو ہی ہوئی ہوگی۔ زرینہ خانم کی آواز پھر سے بھر گئی۔ اسفند نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچی۔ زران کے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجے۔ بابر کی موت عبیر کی زندگی میں سکون لے کر آتی، ورنہ وہ ساری عمر سولی پر لٹکی رہتی۔ یہ لفظ اس کے کانوں میں گونجتے سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر کے۔ زران اور اس کی بہن کی زندگی تو اب سولی پر لٹکے گی۔ اسفند کے لبوں پر شفاق سی مسکراہٹ دوڑی۔ اسفند زرینہ خانم کو اپنے سینے سے لگائے اندر کی جانب بڑھا۔ ارحم بلو کلر کی شلوار قمیض پہنے، مردانہ شال کندھوں پر ڈالے، پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ زران اور ابرش کے نکاح کے بعد اسے اسلام آباد جانا پڑ رہا تھا۔ وہ اس شرکے کی وجہ سے صرف رکا ہوا تھا، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ صبح بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں اس کی شمولیت بہت زیادہ ضروری تھی۔ وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ وہ ریڈ کلر کی پٹھانی فراق میں ملبوس تھی جس کے گلے پر شیشوں کا کام کیا ہوا تھا۔ ریڈی دوپٹہ سر پر اوڑے وہ چاند سی کی طرح روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ ارحم اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ اسے پہلی دفعہ یہاں کے مخصوص پٹھانی فراق میں دیکھا۔ وہ بالکل یہاں کی عورتوں کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ فراق گل کافی مرتبہ پہن چکی تھی، مگر گل کبھی ارحم کو اس طرح اٹریکٹ نہیں کرتی تھی جس طرح حور کی طرف اس کا دل بے اختیار کھینچا چلا جاتا تھا۔ وہ اسے اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا، نظریں ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ نظریں اس کے سراپا میں بری طرح الجھ کر رہ گئی۔ وہ ارحم کو ایک نظر دیکھتے ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ ارحم اسے کلائی سے جھگڑے خود کے قریب کر گیا۔ وہ اس کے چٹانی سینے سے آ ٹکرائی۔ ارحم کی انگلیاں بے اختیار اس کی بھیگی پلکوں پر ٹھہری۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر چونکا۔ یہ کانچ سی شفاف آنکھیں تو صرف اس کی قربت میں بھیگتی تھی۔ بابر کی موت کے بعد وہ مردان خانے میں ہی تھا، اپنے کمرے میں کم ہی آیا تھا، تو پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ بے چین ہوا، مگر کیوں؟ اسے اپنی بے چینی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کے حسار اس کی قربت میں وہ ڈھیروں آنسو بہاتی تھی۔ اسے تو اس کے آنسوؤں سے سکون ملتا تھا، مگر آج اس کی ذرا سی بھیگی آنکھیں سے کیوں چبھی تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی بن کر بھی خود پر اترنا چاہتا تھا۔ پھر وہ روئے یا تڑپے، اسے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آنسو دینے والا وہ خود تھا، مگر کوئی اور ان کی آنکھوں کو آنسو دینا اسے گوارا نہیں تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ حور نے اسے دیکھتے ہچکی لی، اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حور، کیا ہوا ہے؟ اسے خود سے لگائے وہ کافی نرمی سے بولا۔ اس کی آواز میں نرمی محسوس کرتے وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ حور، وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف دیکھی۔ اس کی آواز میں تڑپ محسوس کرتے حور نے بے اختیار اس کے سینے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی تڑپ پر آنکھیں بے یقین ہوئیں۔ وہ اپنی شگاف بھیگی آنکھوں سے ارحم کی سیاہ سرخانہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تو نے ایسا درد دیا ہے، مشکل ہے بتلانا۔ تو نے کیسا حال کیا ہے، تو نے ہی نہ جانا۔ حور نے بھیگی آنکھوں سے پھر سے شکوہ کیا۔ ارحم اس کی گلابی آنکھوں میں درد کی تحریر پڑھتا اب نظریں چرا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے بے اختیار اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ پھر سے اس کے سینے سے لپٹ پڑی۔ وہ ظالم تھا، بے مہر تھا، شفاق تھا، مگر اتنی بڑی حویلی میں وہی تو تھا اس کا، اس سے جان سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اس کا باپ اس کے پاس نہ تھا،
جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی آگے رکھ دیتا تھا، کہیں اس کی آنکھ سے گرا آنسو زمین پر گر کر بے مول نہ ہو جائے۔ مگر اسے تکلیف دینے والوں میں سب سے زیادہ اس کا باپ ہی تو تھا۔ اب اس کا شوہر بھی اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا، مگر اس کے سینے کے علاوہ اس کے پاس کسی کا اور سہارا نہ تھا جہاں وہ اپنا درد بانٹتی۔ ابرش کی وجہ سے آج وہ بہت تکلیف میں تھی۔ حور کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنے سینے سے لگ کرتے اب کی بار سرد لہجے میں پوچھا۔ اس حویلی میں کسی کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ کوئی سے کچھ کہتا۔ نکاح کے اگلے دن اس نے سب پر واضح کر دیا کہ اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو سزا دے گا وہ خود دے گا۔ اتنی نفرت کے باوجود احساس تھا کہ وہ اس کی عزت ہے، پھر وہ اپنی عزت کو کیسے دوسروں کے سامنے بے مول کر سکتا تھا؟ سزا جزا دینے کا اختیار صرف اس کے پاس تھا، اتنا حق تو وہ اس پر جتا چکا تھا، اور اب اس لڑکی پر کسی کا ذرا سا بھی حق برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک اس کا خود کا حق بھی نہیں۔ تو مجھے کس سے کچھ نہیں کہا؟ اس کے لہجے میں سرد پن محسوس کرتے بے اختیاری میں قدم پیچھے بڑھا گئی، آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہرائی، جسے دیکھتے وہ نرم پڑتے اسے کلائی سے کھینچتے خود میں بھیج گیا۔ اسلام آباد جا رہا ہوں میں، کچھ دن ان آنکھوں کو سکون میں رہنے دو، جب واپس آؤں گا تو ان آنکھیں رکتی ہوئی مجھے محسوس ہوئیں۔ حور نے مچلتے ہوئے سے دور ہونا چاہا، وہ اسے مزید سختی میں خود سے بھینچ گیا۔ حور گہرے سانس لیتے اپنی مزاحت ترک کرتے اس کے سینے کے ساتھ ہی سر ٹکا گئی۔ جب فرار کا کوئی راستہ نہ تھا تو پھر خود کو دکھانے کا کیا فائدہ؟ حور کے آنسو پھر سے اپنے سینے پر محسوس کیا اور ہم بری طرح جھنجھلایا۔ اب وہ بے آواز آنسو تھے۔ میں وہ ابرش کی وجہ سے رو رہی ہوں، ارحم کے ڈانٹنے پر خائف ہوتے حور نے جلدی سے بتایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے تم کیوں رو رہی ہو؟ ابرش کے نام پر ارحم کے ماتھے پر بل گہرے ہوئے۔ اس کا آج کا مردان خانے میں آنا اسے یاد آ گیا۔ مٹھیاں خود بخود بھینچ گئیں۔ ابرش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حور نے نم لہجے میں جیسے احتجاج کیا۔ آواز قدرے اونچی ہوئی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ ارحم نے ابرش کا ایک تنزیہ پوچھا۔ اس کی اونچی آواز پر ماتھے کے بل پہلے سے زیادہ گہرے ہوئے۔ کہاں گوارا تھا اس کا اپنے سامنے بلند آواز کرنا؟ اس کا زبردستی زران بھائی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اسے حق تھا کہ وہ اپنا جیون ساتھی خود چنتی، جیسے تم نے چنا۔ ارحم حور کی بات تنزیہ کاٹتے ہوئے بولا۔ ارحم کا طنز پر حور نے زخموں نظروں سے دیکھا۔ ارحم اس کو دیکھنے پر مسکرایا۔ حقیقت بیان کرنے پر کسی کی آنکھوں میں شکوے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ ارحم نے اپنی شال کندھوں سے اتار کر بیڈ پر پھینک دی۔ اس کی بیوی اپنی طرف متوجہ پوری کھینچ چکی تھی۔ اسلام آباد جانے کا ارادہ وہ 2-3 گھنٹوں تک ملتوی کر چکا تھا۔